रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। लास्ट टाइम हमारा इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर सेशन हुआ था और वो थोड़ा सा हमारा मिक्सअप हो गया था। उसकी रीज़न ये थी कि वो साथी थोड़े हायर कैलिबर के थे और वो एकेडमिक लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने जब वो बोलना शुरू किया तो हम बंदे को समझ नहीं आई। इस वजह से हम इसको अगेन आसान अल्फाज में आपके सामने करके पेश कर देंगे, ताकि जिन लोगों को उस दिन समझ नहीं आई और जिन चीज़ों को पिकअप नहीं कर सके उसको बड़े इजी वे के अंदर आसान अल्फाज के अंदर आपके सामने करते हैं। तो अगली स्लाइड शो करें जी। नेक्स्ट स्लाइड। चंद चीज़ें जो हैं आपके सामने पहले रखते हैं। अच्छा, इस्लाम का इक्तिसादी निज़ाम क्या है? यहाँ इक्तिसादी निज़ाम जिसको आप मुआशी निज़ाम कहते हैं, इकोनॉमिकल सिस्टम कहते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं, वो क्या है? अब ओवरऑल एक सिस्टम कैपिटलिज्म कम्युनिज्म, ये इस्लाम इस तरीके से आपको कोई सिस्टम नहीं दे रहा, बल्कि एक निज़ाम है या चंद असूल हैं कि आपने रिज्क को पैदा करना है, यानी आपने रिज्क पैदा करना है, रिज्क की पैदावार और फिर उसकी मुआशरे में गर्दिश। इसके चंद असूल इस्लाम ने आपके सामने रख दिए हैं, जिसको आप इस्लाम का इक्तिसादी निज़ाम कहते हैं, इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। अगर किसी का है तो म्यूट कर लें कि इसके फिर डिस्टरबेंस पैदा होती है। सो जिस तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि दौलत यानी माल, वो पैदा कैसे होगा, दौलत पैदा कैसे होगी और फिर वो गर्दिश कैसे करेगी, इसके लिए इस्लाम ने चंद असूल आपको बता दिए हैं, चंद हदूद मुकर्रर कर दिए हैं, जिसके अंदर रहते रहते हमने तमाम काम करने हैं। अब वो अगला काम क्या होगा, वो अपना ऑनलाइन होगा, वो पेपर करेंसी के थ्रू होगा, वो अ, अपना कॉइन्स के थ्रू होगा, वो गोल्ड और दिरहम दिनार के थ्रू होगा। इस्लाम को इस चीज़ से गर्ज नहीं है, बल्कि इस्लाम ने चंद हदूद मुकर्रर कर दी हैं कि पैसा पैदा कैसे करना है या माल पैदा कैसे करना है और फिर उसकी गर्दिश कैसे, माल कैसे पैदा होगा और उसकी गर्दिश कैसे होगी। रिपीट कर दिया आपके सामने। इसके लिए इस्लाम ने चंद हदूद मुकर्रर कर दी या इस्लाम ने इसके लिए चंद चीज़ें आपके सामने मुकर्रर कर दी। एक मिनट। ओके सर। यह है कि इस्लाम ने आपके सामने चंद हदूद मुकर्रर कर दी हैं। इंशाअल्लाह आज हम उन्हें देखेंगे, ठीक है, उनको उनकी स्टडी करेंगे और ये और इंशाअल्लाह थोड़ा आसान अल्फाज में होगा। तो इस्लाम का सबसे पहला जो सिस्टम है, जो सबसे पहला कानून है, जो सबसे पहला असूल है, तमहीद देख लें। सबसे पहले इस पूरे के पूरे निज़ाम की तमहीद क्या है? तमहीद ये है कि सबसे पहले ये सारी की सारी जो ज़मीन है, ये सारी ज़मीन किसकी है? इसका मालिक कौन है? अल्लाह है। सारी की सारी ज़मीन का मालिक अल्लाह है। इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने रिज़्क की तक़सीम की है, वो किस तरीके से की है? कि जितनी ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने नेमतें पैदा की हैं, जो कुदरती नेमतें, यानी दरिया हैं, समंदर हैं, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, बाग हैं, उन सब की नेमत की तक़सीम इस तरीके से की है कि हर बंदा इनके थ्रू फ़ायदा उठा सकता है। इस चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने कोई पाबंदी आयद नहीं कर रखी और ना ही आयद करने की किसी को इजाज़त दी है कि वो इनके ऊपर कब्ज़ा करे और कब्ज़ा करके तो फिर उनको सँभाल ले और किसी दूसरे को उससे अपना रिज़्क हासिल करने की इजाज़त ना दे। तो अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए, क्योंकि मखलूक भी अल्लाह की है, इंसान भी अल्लाह की मखलूक है और ये ज़मीन भी अल्लाह ने पैदा की है और इसके अंदर रिज़्क का बंदोबस्त किया है, तो इंसानों के लिए किया है। तो तमाम इंसानों का बराबर हक है कि इस ज़मीन के अंदर मौजूद जितनी भी नेमतें हैं, वो दरिया हैं, पहाड़ हैं, जो कुदरती नेमतें हैं, मैं आपसे पहले अगेन कह रहा हूँ, जो जंगलात हैं, जो भी इस तरीके से चीज़ें मौजूद हैं, उनसे वो फ़ायदा हासिल करे, वो रिज़्क का हसूल मुमकिन बनाए। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क की तक़सीम इस तरीके पे की है। और आज की दुनिया में आप देखें तो वो क्या चल रहा है? आज की दुनिया में ये तरीका कार फरमा नहीं है। जिस तरीके से जो काम दुनिया के अंदर चल रहा है, वो इस तरीके से चलता है कि लोग ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर कब्ज़ा जमा के बैठते हैं। और इस तरीके से सरमायादार जो तबका है, जो सोसाइटी के अंदर जिनके पास मालो-दौलत होती है, तो वो सारे के सारे बड़ी-बड़ी ज़मीनों को खरीद लेता है और अपने कब्ज़े में रख लेता है। तो अल्लाह ताला ने जो बुनियादी असूल दिया है कि ज़मीन का मालिक अल्लाह है और इसमें जो रिज़्क की तक़सीम की है, वो रिज़्क की तक़सीम इस असूल पे की है कि इसके अंदर हर मखलूक का जो फ़र्द है, हर बंदा जो है उससे अपनी रोज़ी हासिल कर सकता है। उसका मौका हर बंदे के लिए खुला है।
تو آپ کس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اسلام نے جو آپ کو اجازت دی ہے کہ قدرت کے آپ کے سامنے جس طریقے سے زمین کے اندر انسانی آبادی آگے بڑھی ہے، کس طریقے سے بڑھی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان بڑے آگے اور زمینیں موجود تھی، تو انسانوں نے وہاں پہ جا کے اپنا کاروبار کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ جس علاقے کے اوپر اس کا کاروبار ہوتا تھا تو آخر اس کا مالک بن جاتا تھا۔ تو اسلام نے بھی اسی طریقے سے ایک تقسیم کیا، اور وہ فطری تقسیم ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ کے پاس جو زمین آئے گی وہ اللہ کی زمین ہے، آپ اس کے اوپر کاروبار کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر تجارت کر سکتے ہیں، آپ اس زمین کو لے سکتے ہیں، ٹھیکے پہ لے سکتے ہیں، اس کے اوپر کاروبار کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ آمدن کما سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ اس کے اوپر کاروبار کر رہے ہیں تب تک وہ آپ کی ہے، لیکن آپ نے 3 سال تک اس زمین کو ویران کر رکھا ہے، لیکن صرف اس کے اوپر اپنی ملکیت جگائی ہے۔ اس طریقے سے جاگیردار طبقہ ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاں یہ جو مربوں کے حساب سے جو زمینیں چل رہی ہوتی ہیں آگے منتقل ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جو امیر طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا وہ امیر رہتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے وہ غریب رہتا ہے۔ اسلام نے جو کیا ہے اس کے اندر سے اس بنیادی چیز کو ختم کر دیا، بیسیکلی اس چیز کو ہی ختم کر دیا ہے کہ آپ کسی بھی زمین کے اوپر اپنی ملکیت جتا سکتے ہیں، کہ آپ وہاں پہ کوئی کاروبار کریں نہ کریں، تجارت کریں نہ کریں، وہ زمین آپ کی ہے، زمین تو اللہ کی ہے، آپ وہاں سے اپنا رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس سے کیا کرتے ہیں، اس کے لیے اصول کیا مقرر کیا، وہ تجارت، آپ اس کے اوپر تجارت کر سکتے ہیں، اس کے اوپر زراعت کر سکتے ہیں، پیداوار کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے جب تک آپ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو تب تک تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کے مالک بھی ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر کچھ نہیں کر رہے، لیکن ویسے ہی آپ نے اپنی ملکیت بنا رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بنیادی اصول کے خلاف، کیونکہ وہ زمین کے مالک آپ نہیں ہیں، ان نعمتوں کے مالک آپ نہیں ہیں، اللہ ہے۔ اور اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، جس طریقے سے آپ اس کے اندر سے رزق حاصل کر سکتے ہیں، اس طریقے سے معاشرے کا ہر فرد اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں کے اندر سے فائدہ اٹھا سکے، اس سے مستفید ہو سکے۔ تو اسلام نے یہ اصول باندھ دیا، پہلے تمہید باندھ دی کہ مالک اللہ ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، کسی زمین کو اپنے قبضے میں لے کے کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے لیے کاروبار جب تک ہم اس کے اوپر کرتے رہیں گے تب تک تو ہمارے پاس رہے گی، ہم نے سرمایہ لگایا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تب تک وہ آپ کے پاس ہے۔ لیکن آپ نے ویسے خرید رکھی ہے، میں ہوں، میرے پترا نو منتقل ہوئے گی، ساڈی اینے مربع زمین ہے، ساڈی اینے مرزل زمین ہے، وہ کام کوئی نہیں ہوگا، وہ ریاست آپ سے ضبط کر لے گی، اور کوئی بندہ وہاں پہ کاروبار کرنا چاہے گا تو وہ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر ٹیکس بھی لگے گا، خیر، لیکن یہ ہے کہ وہ کاروبار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا اس زمین کے اوپر اس کام کرنے کے لیے اللہ نے ساری زمین تمام انسانیت کے لیے کھول رکھی ہے، کیونکہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ نے اس طریقے سے تقسیم کی ہے۔ سلائیڈ اگلی شو کریں جی۔ یہاں تک معاملہ یہ ہے کلیئر، اور اس سے بہت سی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لائف کے اندر کلیئر ہو جاتی ہیں، کہ یہ جو ہمارے جاگیردار طبقے نے کام کیا ہوا ہے کہ جاگیریں خرید رکھی ہیں، اور جو غریب طبقہ ہے اب اس کو بھی محدود کر دیا، اور جو زمینیں ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں۔ تو یہ ایک غریب غریب سے غریب تر ہے، اور امیر امیر سے امیر تر، اوپر جاتا جا رہا ہے اور یہ نیچے آتا جا رہا ہے۔ تو ہر یہ حدیں آپ نے جو کھینچ دی ہیں اللہ کی زمین کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی تقسیم یا اس کے اوپر رزق کی تقسیم وہ اس انداز سے یا اس طریق سے نہیں کی تھی کہ آپ اس کے اوپر اپنی ملکیت جتا بیٹھو اور خرید لو ساری کی ساری زمین، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کاروبار کے لیے کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ اس کے اوپر ملکیت کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، اپنا روب و دبدبا دکھانے کے لیے، اپنا سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے غریبوں کا حق مار لو۔ تو اس طریقے سے آج دنیا کے اندر جو غربت ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو غربا ہیں وہ غریب سے غریب تر کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو امیر طبقہ ہے وہ امیر سے امیر تر کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بیسک ریزن ہے، اور یہ کیپٹلزم ہے۔ سو اسلام نے اپنی بنیادی کے اندر اس چیز کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے، ایک بنیادی نظریات ہے۔ دوسری چیز آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں اکنامک سسٹم کے اندر، وہ ہے مساوات، کہ اب آپ نے دولت کے اندر مساوات کیسے کریں، مساوات یعنی ایکویلٹی، برابری، کس طریقے سے آپ برابری کریں، انسانوں کے درمیان آپ کس طریقے سے دولت کے اندر مساوات کریں گے۔ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کمیونزم ہے، جو کارل مارکس اٹھائے، وہ مزدور کی آواز بن کے اٹھے، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ محنت ہم کرتے ہیں، جو مزدور طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ محنت ہم کرتے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ کیپٹلسٹک طبقے کو ہو رہا ہے۔ یعنی ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر سارے کے سارے مزدور کام کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ وہاں پہ محنت کر رہے ہیں، وہ دن رات وہاں پہ لگا رہے ہیں، لیکن جو سرمایہ دار ہے
جو कैपिटलिस्टिक पर्सन है, जो बैठा हुआ है ऊपर, वो सारी की सारी दौलत उसके पास चले जाती है और उसका एक छोटा सा हिस्सा उस मजदूर को मिल जाता है। तो वो मजदूर की आवाज बन के खड़ा हुआ कार्ल मार्क्स, और उसने कहा कि मसावत कर, जो अमीर है उससे छीन के गरीब को दे, मलकियत ना अमीर के लिए ना गरीब के लिए। तो ये तसव्वुर गैर फितरी है। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरी तौर पे मसावत नहीं रखी इस चीज के अंदर। कुछ लोगों को ताकतवर बनाया, कुछ लोगों को खूबसूरत बनाया है, कुछ लोगों को ज़हीन बनाया है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने रिज़्क की तकसीम भी इसी तरीके से की हुई इंसानों के अंदर, कि कुछ लोग मालदार होते हैं, कुछ लोग मालदार नहीं होते। तो इस चीज़ के अंदर जहाँ पे आप देखते हैं ना, इलामा इकबाल ने भी इसको इब्लीस की मजलिस शूरा के अंदर एड्रेस किया है कि ये मज़्द की मंतक, ये फितरत के खिलाफ है। इसके अगेंस्ट जब आप कैपिटलिज्म को देखें तो वो भी कोई दूध से धुला हुआ नहीं है। वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे अवामी तबके का पैसा निचोड़ के ऊपर ले जाते हैं, और वो जो अमीर तबका होता है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको फैक्ट्री की मिसाल दी कि जो फैक्ट्री ओनर है वो काम भी नहीं कर रहा, वो अपना दिन रात भी नहीं लगा रहा, इतना हार्ड वर्क भी नहीं कर रहा, उसने सिर्फ सरमाया लगाया है, और अंदर जो मजदूर मौजूद हैं वो काम कर रहे हैं, और उसका सारा का सारा फायदा उसको हो रहा है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है, और जो मजदूर है वो कम से कम, यानी उसको वो और गरीब होता चला जा रहा है। मेहनत भी वो ज्यादा कर रहा है और उस आउटपुट भी उसको सबसे कम मिल रहा है। तो अब ये दोनों नजरिए एक एक्सट्रीम पे, कैपिटलिज्म भी और कम्युनिज्म भी। आप उससे छीन के इसको दे दो, आप इस तरीके से उसको, उसके पास जो सारी की सारी रियासत है वो क्या काम करे, वो फर्द के मामले के अंदर मुदाखलत करे और उसकी मलकियत, जितने भी अवाम है सारी की सारी अवाम की मलकियत कम्युनिटी की मलकियत साबित। यानी आप देखें, जो आपकी जो जाती मलकियत, जो अमीर तबका है गरीब तबका है, उसकी आप फ्री की खत्म कर, कि हर बंदे की दौलत जो है वो रियासत की, सरकारी, कम्युनिटी की, सोसाइटी की है। बंदे की जाती दौलत है ही कुछ नहीं। अपनी जात के अंदर बंदे को खत्म ही कर दिया, बंदे की खुद ही को खत्म करते हैं, ये कम्युनिज्म। और कैपिटलिज्म क्या है कि इनफरादियत को इतना बढ़ा दिया कि मुआशरे का जो अमीर तबका है सारी की सारी दौलत उसी के पास चली जाती है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं जो मुआशरे के अंदर मसावत अपनी तरफ से कायम करना चाहते हैं, लेकिन ये मसावत है ही नहीं। कैसे करेंगे आप, ये मसनूई मसावत। तो इस्लाम ने जो आपको तरीका दिया है इसका मसावत का, वो क्या है, वो ये है कि इस चीज के अंदर तो कोई मसावत नहीं है कि आप गरीब जो है और अमीर है उसकी तफरीक ही को खत्म कर दें। लाजमी तौर पे कुछ लोग खूबसूरत होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ ज़हीन होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ यानी ताकतवर होते हैं, कुछ नहीं होते। इसी तरीके से फितरी तौर पे कुछ लोग मालदार होते हैं, कुछ लोग नहीं होते मालदार। तो इस तरीके से आप तफरीक नहीं कर सकते, अमीरों से छीन के गरीब को नहीं दे देते। और ना ही आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो अमीर तबका है उसको उसकी सारी दौलत आप सलब कर लें, गरीब की भी सारी सलब कर दें और उसको कम्युनिटी की रहनुमाई दे दें, यानी कि सोशल एक आपकी आइडेंटिटी बन जाए और आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाए। तो इस्लाम ने क्या किया है, इस्लाम ने ये काम नहीं किया, मसनूई मसावत पैदा नहीं की कि आप अमीर भी खत्म हो जाए और गरीब भी खत्म हो जाए और सारा का सारा जो काम है वो सोसाइटी के हाथों में चले जाए। सो इस्लाम ने जो काम किया है, जो इस्लाम ने इसके अंदर तकसीम कार की है, वो क्या है, वो ये तकसीम कार है कि आप इसको देखते हैं कि इस्लाम ने उस तरीके को सामने रखा है कि जिस तरीके के जरिए से एक गरीब और अमीर दोनों इस चीज के अंदर मसावी हों कि वो इस चीज के अंदर अपना पूरा हक इस्तेमाल करें, या उनके पास पूरे के पूरे मौके हों कि एक बंदा साइकिल से शुरू हुआ है तो वो लैंड क्रूजर तक पहुंच सके, वो वीगो तक, वीगो तक मतलब यह नहीं कि वो काली वीगो में डाल के ले जाए, मतलब कि वो माशरती सतह के अंदर या इकोनॉमिकली वो इस लेवल तक पहुंच जाए कि अगर वो साइकिल से शुरू हुआ है तो उसके पास से मौके मौजूद हों कि जिनके जरिए से वो इतनी दौलत कमाए, वो इतनी दौलत कमाए कि वो वहां तक पहुंचे। तो यही अल्लाह ताला ने मसावत गरीब और अमीर दोनों के लिए मौके जो है ना उसके अंदर मसावत रखी है, कि दौलत कमाने के जो आपके पास मौके हैं उसके अंदर मसावत रखी है, ना कि दौलत के अंदर मसावत रखी है। तो आप इस चीज, क्योंकि वो गैर फितरी है, ये फितरी तरीका यह है कि जो उसके जराए हैं, जिस तरीके से आप दौलत कमा रहे हैं उसके जो मौके हैं उनके अंदर मसावत रखें। एक बंदा गधा गाड़ी से साइकिल से शुरू कर रहा है, एक रेडी से शुरू कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो रेस्टोरेंट तक भी पहुंच सके। इस तरीके से मजाक आपके सामने वाक़े रखती हैं। मजीद इस्लाम ने जो मसावत आपके सामने की है, एक ये तरीका है, वो ये है कि इखलाकी तरबियत माशरे की। वो किस तरीके से कि जो एक बंदा अमीर तबका होगा माशरे का, वो सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाने के ऊपर जोर ना दे,
اور نہ ہی اس کا صرف اور صرف یعنی اس چیز کے اوپر زور ہو کہ وہ دولت کماتا جائے اور کما کے اپنا جمع کرتا جائے، بلکہ اس کی اخلاقی تربیت اس نہج کے اوپر کی ہے، اس کی ذہن اس طریقے سے اس کو سنوارا ہے کہ جو درماندہ اور پسماندہ اس کے بھائی ہیں معاشرے کے اندر، وہ ان کی مدد کرے، اور ان کی مدد کو وہ آخرت کے اندر ریسیو کرے، اس کا آؤٹ پٹ ریسیو کرے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے وہ اس کو انعام ملے گا۔ تو ایک چیز آپ کے سامنے ہلو بھائی، چپ کیوں کر رہی ہو یار؟ تھوڑی میری بات کہاں تک پہنچی تھی؟ مجھے ان میوٹ کیا کر دیں، خدا کے بندے بیچ میں میوٹ کر دیتے ہیں لوگ، کوئی مطلب لیکچر چل رہا ہے اور مذاق چل رہا ہے کہ بیچ میں میوٹ کر دیتے ہیں؟ تو یہ میں کہاں تک پہنچا؟ آپ کو میری آواز کہاں تک آئی ہے؟ کوئی مجھے پلیز بتا سکتا ہے کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں؟ امدادی نواز امداد بھائی؟ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو امیر کمائے تو آگے سے جو اوکے غریب اوکے اوکے طبقے، اس بارے میں ہو رہی تھی بات۔ اوکے سو اسلام نے جو اخلاقی تربیت کی ہے معاشرے کی یا سوسائٹی کی، وہ افراد کی تربیت اس منہج کے اوپر کی ہے کہ وہ ان کا صرف اور صرف رجحان یہی نہ ہو کہ وہ دولت جمع کرتے جائیں اور اپنی تجوریاں بڑھتے جائیں، بلکہ مساوات کے لیے ایک دوسرا طریقہ یہ بھی اختیار کیا ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت اس نہج کے اوپر کی ہے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کا خیال کریں، پسماندہ بھائیوں کا خیال کریں، اور ان کے پیٹ بھرنے کا بھی سوچیں، ان کی مدد کرنے کا بھی سوچیں۔ یہ دوسری طریقہ ہے۔ ایک تیسرا طریقہ، اور یہ سب سے زبردست طریقہ ہے، آپ اس چیز کے بارے میں حیران ہوں گے اس چیز کو جان کے، کہ اسلام نے ایک مستقل ادارہ سوسائٹی کے اندر قائم کیا ہے، اور اس کو قائم کر کے دکھایا ہے کہ جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو معذور ہوں، جو بے وسیلہ لوگ ہوں، جو خود کما نہ سکتے ہوں یا بھی نہ کما رہے ہوں، یا ان کے پاس سامان روزگار موجود نہ ہو، تو ان کو ضرورت کی تمام تر اشیاء مہیا کی، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کو ساری کی ساری جتنی بھی ضرورت کی اشیاء ہیں وہ مہیا کی جائیں، ان کو کھانے پینے کا، ان کو روزمرہ کا خرچہ، تو وہ تمام تر چیزیں ان کو مہیا کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سٹیبلائز کرنے کا بھی کہا، یعنی جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، اور ان کو کھڑا کرنا بھی اس ادارے کی ذمہ داری، اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر اس بندے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے اور تب تک اس کی کفالت کرے جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، کیونکہ وہ بے وسیلہ ہے، وہ بے روزگار ہے، جو معذور ہے یا بے وسیلہ ہے، بے روزگار ہے، اور اسی کے ذریعے سے یتیموں کی اور مسکینوں کی پرورش بھی کی جائے گی اس ادارے کے ذریعے سے۔ تو اسلام نے یہ ادارہ قائم کیا، اور اس ادارے کو قائم کرنے پہ پوری قوت کے ساتھ زور دیا کہ آپ یہ امدادی ادارہ قائم کریں جس کے ذریعے سے یہ کام ہوگا۔ اب اس کے پاس کیا ہوگا؟ نہیں قرض دینا نہیں صرف اور صرف، وہ مدد کرے گا باقاعدہ، ٹھیک ہے، اور وہ کھڑا کرے گا، اور یہ اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ یہ ہے کہ جو سالانہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی اس میں سے 2.5% وصول کر لیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا جتنا بھی مال، سرکاری مال، افرادی مال نہیں بلکہ سرکاری حکومت کے پاس جو خزانہ ہوگا اس کے اندر سے بھی 2.5% جمع کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جو تجارتی اور صنعتی چیزیں ہیں اور یا عشری زمینیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے بھی 10% یا 5% اسی کے مطابق، اور جو صنعتی چیزیں ہیں، جو صنعتی املاک ہیں، ان کے اوپر 20% ٹیکس لگا کے یہ سارا کا سارا پیسہ جمع کیا جائے گا۔ یعنی جو بہت زیادہ اوپر طبقہ ہے معاشرے کا، جو انڈسٹریل طبقہ ہے، جن کی اپنی اپنی صنعتیں چلتی ہیں، انڈسٹریز چلتی ہیں، ان سے 20% ٹیکس لیا جائے گا، اینڈ دین جن کی عشری زمینیں ہیں ان سے 5% یا 10% ٹیکس لیا جائے گا، اور گورنمنٹ اپنے پیسے سے، اپنے مال سے، اپنے خزانے سے 2.5% زکوٰۃ جو ہے اس کے ذریعے سے یہ سارا کچھ جمع کر کے ادارہ قائم کرے گی۔ ایک انسٹیٹیوشن قائم ہوگا جس انسٹیٹیوشن کا کام یہ ہوگا کہ وہ بے وسیلہ لوگوں کو اس کی ضروریات زندگی فراہم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ سود کے اوپر اسے قرضہ دے، یہ والا کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آج ہو رہا ہے سود، آگے اس کا ذکر آ جائے، اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے، تو یہ اس کا کام ہوگا۔ تو اب اس کی آپ ذرا ثمر دیکھیں، اس کی نعمتیں دیکھیں کہ معاشرے کے اندر آج ہمارے پاس جو لوگ کارخانوں کے اندر کام کرتے ہیں، جو فیکٹریز کے اندر کام کرتے ہیں،
تو ان سے وہ لوگ جو سرمایہ دار ہیں، جو کیپٹلسٹک طبقہ ہے، وہ اس سے اپنی مرضی کی شرائط منواتا ہے، اس سے 24 گھنٹے لے لیتا ہے، اس سے یہ بھی منواتا ہے کہ آپ نے اس ایج تک شادی نہیں کرنی، اس سے یہ بھی منواتا ہے کہ آپ کے یہ بچے نہیں ہونے چاہیے، یہاں تک وہ اس سے تمام تر چیزیں منواتا ہے۔ چائنا کے اندر اگر آپ اس سے اس کی بنیادی حقوق سلب کر لیتے ہیں، اور سلب کر کے تو اس کو کیا نوکری دیتے ہیں، 15,000۔ یعنی اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اس بندے کو آخر کار اپنا سارا کچھ دینا پڑ جائے، اس کو آخر کار اپنے تمام تر بنیادی انسانی حقوق سے دستبردار ہونا پڑ جاتا ہے۔ بندے کو مشین بنا دیتے ہیں، آپ 24 گھنٹے اس سے کام کریں، 15,000 اسے ٹیکس دیں۔ یہ سارا کا سارا جو آپ دیکھیں کہ کام ہوتا ہے، تو اس کو آپ 15,000 جو ہے وہ سیلری دے رہے ہیں، 20,000 سیلری دے رہے ہیں، 20,000 سے کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف آپ کا کھانا پانی پورا ہوتا ہے، وہ بھی آج کے دور میں مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ صرف اپنی بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک بندے کو آپ یہاں پہ لے جاتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کی تمام تر شرائط مان کے آپ کے وہاں پہ کام کرے، آپ کے کارخانوں میں، آپ کی فیکٹریز میں کام کرے۔ تو اسلامی سوسائٹی جو قائم ہوگی یا اسلامی ریاست جو قائم ہوگی، اس کے اندر یہ اسلام کا اقتصادی نظام اگر قائم ہوتا ہے، اسلامک اکنامیکل سسٹم قائم ہوتا ہے، تو ایک بندہ کبھی بھی اس حد تک مجبور نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق یا اخلاقی حقوق سے دستبردار ہو کے 24 گھنٹے کام کر کے صرف اپنی بنیادی ضروریات پورا کرے، کیونکہ بنیادی ضروریات اس کی پورا کرنا ریاست کا کام ہے۔ ریاست کا کام ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات پوری کرے، اگر وہ خود پوری نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آپ کو کس حد تک ویلفیئر دیتا ہے۔ اور آخر میں اسی چیز کے اندر، مساوات کے اندر، فرد اور جماعت، اسلام نہ تو جو فرد ہے اس کو اس کی یعنی کہ شناخت کو ختم کر دیتا ہے بالکل، کہ سارا کا سارا اس کا مال جو ہے وہ قومی مال بنا دے، اور نہ ہی قوم کو اس لیول پہ لے جاتا ہے، یعنی اس کو نہ ہی فرد کو اتنا آزاد کر دیتا ہے کہ وہ سارا کا سارا سرمایہ جمع کرنا شروع کر دے اور وہ کیپٹلسٹک ایک مائنڈ سیٹ کی طرف چلا جائے، بلکہ درمیان میں لے جاتا ہے۔ اب اس کو درمیان میں کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو آزاد تو کرتا ہے، لیکن آزاد کر کے اس کو چند اصول سامنے رکھ دیتا ہے کہ اب آپ نے کسب معاش، یعنی کہ رزق حلال یا رزق کو آپ نے جو کمانا ہے، اس کے لیے اسلام نے حلال اور حرام کی تقسیم کر دی۔ آگے کر دیں پلیز سلائڈ، کہ حلال اور حرام کی جو تقسیم کر دی ہے وہ کیوں کی ہے، یہ دیکھیں۔ ہاں، یہ حلال اور حرام کہ ایک بندے کو آپ نے پابند کر دیا ہے، ایک فرد کو آزاد تو کیا ہے آپ نے کہ آپ اس حد تک آزاد ہیں کہ آپ کی انفرادی شناخت بھی قائم رہے، آپ کی دولت بھی آپ کی ہو، آپ اپنی دولت کے مالک بھی ہوں، آپ اپنی صنعت کے مالک بھی ہوں، لیکن کچھ چیزوں کا آپ کو پابند کر دیا۔ اور اتنی باریک بینی کے ساتھ اسلام نے حلال اور حرام کی تفریق کی ہے کہ جو میں اپنا یعنی کوئی اپنا ذرائع آمدن بناؤں، وہ معاشرے کو اخلاقی یا مادی طور پہ نقصان نہ پہنچائے، نہ معاشرے کو نہ فرد کو، کہ حلال و حرام کی تمیز کرتے۔ لائک شراب ہے، آپ جو شراب بیچ کے پیسہ کمائیں گے وہ آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے اس کا۔ آپ جو جوئے کے ذریعے سے پیسہ کمائیں گے، آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے۔ فحش گری کے ذریعے سے آپ مال کمائیں گے تو اس کا آپ کو تو فائدہ ہوگا، لیکن پورے کے پورے معاشرے کی اخلاقی حالت بگڑ جائے گی۔ سود ہے، حق تلفی ہے، اس کے ذریعے سے آپ مال کمائیں گے، آپ کو یک طرفہ طور پہ فائدہ ہو رہا ہے لیکن معاشرے کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، معاشرے کو اس کا اجتماعی طور پہ نقصان ہو رہا ہے۔ ان سب صورتحال، ان تمام تر صورتوں میں معاشرے کو یا تو اخلاقی اور یا تو مادی طور پہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اسلام نے یہ تمام تر چیزوں کے راستے بند کر دیے ہیں افراد کے لیے، یعنی فرد کے لیے اس کی انفرادی شناخت تو قائم رکھی ہے، لیکن اس کے لیے وہ تمام تر راستے بند کر دیے ہیں جس کے ذریعے وہ چور دروازہ تلاش کر کے معاشرے کو نقصان پہنچائے، جسٹ لائک آج سرمایہ دار طبقہ کر رہا ہے کہ آپ شرابیں بیچیں، آپ چرس امپورٹ کریں، آپ سمگل کریں، آپ سمگلنگ کریں، آپ جوا کھیلیں، آپ فحش گری کریں، اس کے ذریعے سے میڈیا انڈسٹری قائم کریں، اور وہ میڈیا انڈسٹری قائم کر کے وہاں پہ فحش گری کے ذریعے سے مال کمائیں، ایڈز کے نام پہ فحش گری کریں، آپ حق تلفی کریں، آپ سود کے ذریعے سے مال کمائیں، آپ جوئے کے ذریعے سے مال کمائیں۔ تو یہ تمام تر چیزوں کو اسلام نے ان تمام تر چیزوں کے راستے بند کر دی، تاکہ جو فرد ہے، جو افراد ہیں، جو ایک پرسن ہے، وہ کبھی بھی اس حد تک نہ پہنچے کہ وہ اوور آل سوسائٹی کو نقصان پہنچا سکے مادی طور پہ۔ تو اس لیے ایک بندے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے راستے تو کھولیں، لیکن اس کے اوپر چند پابندیاں عائد کر دیں، جس کو آپ کو حلال اور حرام کی پابندیاں ہیں۔ شراب ہے، وہ بیچے گا، اس کو فائدہ ہوگا، سوسائٹی کو نقصان ہوگا۔ جوا ہے،
اس کے ذریعے سے وہ تو پیسہ کمائے گا، لیکن اس سے اوور آل سوسائٹی کو اخلاقی نقصان ہوگا. فحش گری ہے، اس کے ذریعے سے وہ تو پیسہ کمائے گا، لیکن اوور آل سوسائٹی کے اندر حیا کی قدر پامال ہوگی. حق تلفی ہے، اس کے ذریعے سے وہ تو پیسہ کمائے گا لیکن دوسرے کے حق تلف ہوگا. سود ہے، اس کے ذریعے سے ایک تو اوپر جائے گا دوسرا نیچے آ جائے گا. رشوت ہے. تو یہ تمام تر راستے اسلام نے انسان کے لیے بند کر دی. تو اس کے بعد سوسائٹی مادی اور اخلاقی یعنی میٹیریلی اور مورلی دونوں صورتوں کے اندر سٹیبل ہو جاتی ہے. اگر آپ مادی طور پہ دیکھیں تو بھی سٹیبل ہو جاتی ہے، اور اخلاقی طور پہ دیکھیں تو بھی بالکل سٹیبل ہو جاتی ہے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ حق ملکیت. ایک فرد ہے، اس کا پاس حق ملکیت موجود ہے نہیں ہے. ہاں، حق ملکیت اس کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے پاس یہ تمام تر چیزوں کے ذریعے سے چھان بین کے، یعنی اس نے کسی حرام طریقے سے کوئی پیسہ نہیں کمایا، تو پھر اس پیسے کا اس مال کا مالک ہے. لیکن پھر اس کے باوجود وہ چند حدود کا پابند ہے. یعنی اب اس کے پاس مال تو آ گیا ہے، لیکن وہ اپنے مال کو حرام کاموں کے لیے خرچ نہیں کر سکتا، ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے. اگین پھر دوبارہ اس کے اوپر یہاں سے پابندی آ گئی کہ اس کے ذریعے سے اگین سوسائٹی کے اندر بدامنی، سوسائٹی کے اندر ڈسٹریسٹ، سوسائٹی کے اندر حیا کی قدر جو پامال ہوتی ہے، جو اخلاقی اقدار پامال ہوتے ہیں، جو مادی اقدار پامال ہوتے ہیں، ان تمام تر چیزوں کے اوپر اگین پابندی لگ جاتی ہے. تو سوسائٹی دوبارہ سے سٹیبلائز رہتی ہے. اسلام اس کو سٹیبلائز کر کے رکھتا ہے. تو اس کو آپ کو دوبارہ اس کا پابند کر دیا. نو اب یہ ہے کہ اب جائز اور معقول طریقے سے وہ کس طریقے سے اس کو خرچ کر سکتا ہے ایک بندہ. وہ جمع کرے، وہ پیسے جمع کرے، اس کو کاروبار کے اندر لگائے، کاروبار کے اندر لگا کے اس کے ذریعے سے مزید دولت اپنے پاس رکھے، پیدا کرے، اپنے پاس دولت سنبھال کے رکھے. لیکن اس کے لیے بھی اسلام نے، چونکہ دولت کی روانی ہے، اس کی گردش ہے، اس کے لیے آپ نے ایک اصول قائم کرنا ہے، معاشرے کے اندر مساوات قائم رکھنی ہے. تو کیا اسلام کرے گا اس کے لیے کہ اس کے اوپر جو وہ سالانہ اپنی دولت جمع کر کے رکھے گا، چاہے وہ کروڑوں روپے کما لے، کہ رزق حلال کے ذریعے سے کما رہا ہے، تو وہ چاہے کروڑوں روپے کما لے، اسلام کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. رزق حلال کے طریقے سے کما رہا ہے، کسی حرام طریقے پہ خرچ نہیں کر رہا، اللہ کی حدود کے اندر ہے، تو چاہے وہ کروڑوں اربوں کمائے، اسلام کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اسلام تو باقاعدہ اس کے اوپر ابھارتا ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کا واقعہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اور وہ مطلب بات کر رہا تھا اس طریقے سے، اس کا مفہوم ہے کہ مال کی مجھے کوئی دولت کی کوئی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش صالح انسان، متقی انسان دولت مند ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ دولت مند ہوگا تو وہ اچھے کاموں میں خرچ کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے دنیا سے کنارہ کشی کی ہے، اسلام اس طریقے سے، اس طریقے کا کوئی بھی تصور پیش نہیں کرتا. آپ اسلام کی حدود کے اندر رہ کے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر رہ کے خرچ کر رہے ہیں، تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے آپ کروڑوں کے مالک بنے یا اربوں کے مالک بنے. لیکن اسلام جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے، اس کے اوپر بھی چونکہ اب مساوات قائم کرنی ہے، سارا کا سارا معاشرے کا جو مال ہے یا دولت ہے وہ آپ کے پاس نہ چلے جائے، تو اسلام نے آپ کے جمع شدہ مال کے اوپر، افراد کے مال کے اوپر 2.5% زکوٰۃ لگائی، تاکہ وہ نکالتا رہے، زکوٰۃ نکالتا رہے، اور نکال کے وہ پھر اگین سوسائٹی کے اندر جاتی رہے، اور غریب طبقے کو، جو حقدار طبقہ ہے، اس کو مال ملتا رہے. تو اس طریقے سے دولت کی گردش ہو رہی ہے معاشرے کے اندر. اور ایک لاسٹ چیز ہے، وہ ہے قانون وراثت، کہ یہی بندہ جس کے پاس پیسے موجود ہیں، جس نے مال جمع کر رکھا ہے، وہ زمینوں کے اوپر قبضہ جتائے اور کر کے پھر اس کو ملکیت بنا لے، اور اس کو اپنی ملکیت سمجھ کے، تو اس کے بعد کسی کو اس کے قریب لگنے کی اجازت نہ دے، بلکہ راستے ہر بندے کے لیے کھلے ہیں. ہر بندہ آئے، تجارت کر سکتا، سمیٹ کے نہیں رکھ سکتا زمینوں. ہر بندے کے لیے زمین کی نعمتیں اللہ نے کھول کے رکھی. تو یہ تمہید ہے، اس کو آپ نے سامنے رکھا ہے. اینڈ دین اسلام اس سے آگے بڑھتا ہے تمہید سے، اور وہ اسلام آپ کو اس سے آگے بڑھ کے کچھ اصول بتاتا ہے، جو آپ نے، یعنی سوسائٹی کے اندر دولت کی جس طریقے سے جو امیر طبقہ، جو مساوات ہیں، اس کو اسلام نے کیسے قائم کرنا ہے، اور مساوات کو قائم کرنے کا اسلام جو طریقہ بتاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کہ جو طریقہ کار کے اندر، دولت کمانے کے طریقے کے اندر، مواقع کے اندر مساوات موجود ہیں. اور پھر اس کے لیے اسلام اخلاقی تربیت کرتا ہے، دین ایک ادارہ قائم کرتا ہے، اس ادارے کے اپنے کام ہوتے ہیں. اس کے بعد مال کمانے کا، اور پھر اس کے ذریعے سے جو گردش ہوتی ہے، اس کے بھی سارے کے سارے اصول سامنے ہیں.
اس سے ایک نچوڑ نکل کے پیوٹ پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک بیلنس قائم رہے گا. یعنی امیر ہے وہ امیر تو رہے گا لیکن وہ امیر سے امیر تر ہوتا نہیں چلا جائے گا, اور غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا نہیں چلا جائے گا کہ غریب کی قسمت میں اس نے غریب رہنا ہے اور امیر کی قسمت میں ہے کہ اس نے امیر رہنا ہے, بلکہ اس کے پاس مواقع کھلے ہیں اور انسان کبھی بھی اپنے بنیادی حقوق جو ہیں اس سے دستبردار نہیں ہو. اس کو ملیں گے, ہر صورت میں ملیں گی, بنیادی ضروریات اس کو ہر صورت میں ملیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ فاقے کے ڈر سے اخلاقی حدود پار کر دے اور وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. تو اس لیے آپ کی بنیادی ضروریات جو ہیں اسلام وہ آپ کو فراہم کرتے, وہ آپ کو مل جاتی. اسلامی نظام قائم ہوگا تو اس کے ذریعے سے آپ کی بنیادی ضروریات یعنی آپ کا رزق ہے جس کے ذریعے سے آپ کی سروائیول چل رہا ہے, اور تمام تر جو چیزیں موجود ہیں جو آپ کی بنیادی ضروریات کے اندر آتی ہیں جس کے اوپر آپ کا سروائیول چلتا ہے, اس کی ذمہ دار ریاست آپ کو فراہم کرے گی اور اس کے بعد آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گی. ہاں یہ ہے کہ تقسیم کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے, اور یہ میٹر نہیں کرتی اتنی زیادہ, کسی کے پاس مال زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے, لیکن اسلام نے مواقع کھول دیے کہ جو بندہ سائیکل سے شروع کرے اس کے پاس مواقع موجود ہوں گے کہ اوپر تک چلا جائے. وہ بند نہیں کر دے گا کہ جو اب چونکہ زمینیں ہیں وہ جاگیردار طبقے نے اپنے پاس لے لی ہیں اور عوام کے پاس موقع ہی ختم ہو گئے, نہ یہ کام ہونے والا نہیں. اسلام نے اس جگہ پہ مساوات رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک بندہ اوپر جا سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے, اور پھر وہ اس کے ذریعے سے ایک اخلاقی طور پہ بھی معاشرہ آپ کا بہتر ہوگا. اگر فحش گری ہے وہ کس طریقے سے پھیل رہی ہے, اس دولت کے ذریعے سے پھیل رہی ہے, دولت کے حصول کے لیے پھیل رہی ہے یا دولت کے خرچ سے پھیل رہی ہے. آپ کی اخلاقی اقدار بھی پامال نہیں ہوگی, آپ کی مادی اقدار بھی پامال نہیں ہوگی. تو ہر بندہ جو ہے اس کو اس کی بنیادی حقوق اور اس کے رزق کمانے کے اندر جو مواقع اور مساوات وہ اسلامی نظام کے اندر مہیا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اسلام دے گا. آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں ہمیں ان میں سے کچھ بھی نہیں دے رہا, خون نچوڑ رہا ہے ہمارا, لیکن اس کے باوجود ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ ہو کیسے رہا, یہ چل کیسے رہا ہے. اگر ہم اسلام کی طرف آ جائیں تو ہمارے تمام تر اقتصادی مسائل, جو ہمارے مالی دولت کے مسائل, ان تمام تر چیزوں کا حل اس کے اندر ہے. کہ آپ کو نہ 24 گھنٹے مشین کی طرح جدوجہد کرنی پڑے گی, نہ ہی آپ کو دین سے دور ہونا پڑے گا, بلکہ دین اور دولت ساتھ ساتھ چلے, ہر چیز ساتھ ساتھ چلے. نہ آپ کو یعنی ایک جو ہوتا ہے میکینری بننا پڑے گا, 24 گھنٹے آپ کرائے کے نوکر ہیں. تو یہ تمام تر چیزوں سے آزادی اور خود مختاری دلا کے اسلام آپ کو اس نتیجے پہ لا کے کھڑا کرتا ہے کہ بنیادی ضروریات آپ کا تمام تر چیزیں ریاست کے ذمہ. اب کسی نے اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا ہے, کسی نے کسی کے اوپر اس کے اندر ایڈیشن سبٹریکشن کرنی ہے, لازمی کرے, سوالات کرے. اور میں آپ کے سارے کوسچنس کو ایڈریس نہ کر پاؤں کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر میں گرفت کروں, اور میں بھی